बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो खबर मैंने आपको दी थी पिछले वीलॉग में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस खबर की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में इस वक्त इंतहाई नामुनासिब सलूक किया जा रहा है और ये इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश है। यानी अगर आप ये देखें कि लगातार उनके केसेस लगने नहीं दिए जा रहे और उनसे मुलाकातें रोकी हुई है, और जो मुलाकात के लिए भेजा गया अली बुखारी साहब को, एक आदमी को भेजा गया और उन्होंने बाहर आकर कोई ऐसी बात नहीं की जो बातें इमरान खान साहब तवातर के साथ अपने पिछले बहुत सारे बयानात में कह रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन को और मालूमात को फिर से फिल्टर किया जा रहा है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो माफी वाली जिद है, इन चीजों को लेकर इमरान खान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जेल में हालात बहुत परेशान कुन है, कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे ये मियां बीवी बहुत ज्यादा तंग आ जाएं। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल, इनकी जिंदगी को इस वक्त अजीरन किया हुआ है अडियाला जेल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टूट जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रद्देमल दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और तौहीन अमेज सलूक की शदीद तरीन मजम्मत करती है। बुशरा बीबी को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कैद किया गया है कि वो चेयरमैन इमरान खान की अहलिया हैं। उन पर जेल में जुल्म सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। उनके पांव पर कीड़े काटने के बायस जख्म पर पट्टी बांधी गई है। 2 हफ्ते बाद खान साहब से मुलाकात हुई और फैमिली से 1 माह से जायद अरसे के बाद मुलाकात इस वक्त मुमकिन हो सकी जब बीबी ने भूख हड़ताल की। अब ये जो है वो बुशरा बीबी ने भूख हड़ताल की, उसके बाद उनकी मुलाकात करवाएगी उनकी फैमिली से। मैंने आपको पहले बताया कि सूरत-ए-हाल बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के लिए, और लगातार मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। आज के दिन में दोबारा से अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, लेकिन पिछले काफी अरसे से कोशिश की जा रही है सहाफियों की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से भी कि अदालती अहकामात के मुताबिक उनकी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालते हुए ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाती है और ना ही इमरान खान साहब के जो साथी हैं पॉलिटिकल, उनसे मुलाकात करवाई जाती है, ना ही उनके वकला को इमरान खान साहब से मिलने दिया जा रहा है। ये सूरत-ए-हाल नाज़रीन बनी हुई है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि एक मरतबा फिर जो तोशाखाना 2 वाला केस चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, वो दोबारा से उसके अंदर एक तारीख दे दी गई। अब कह दिया गया जी फिर समाअत मुलतवी हो गई, अब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। यानी ये केस 11 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। आज फिर केस लगना था, समाअत एक दफा फिर मुलतवी हो गई। तो इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनका कोई स्टेटमेंट बाहर ना आए। वो जो बात करना चाहते हैं वो बात बाहर ना आए, और बात बाहर ना आए ये कौन चाह रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट बाहर आते हैं तो उनका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को होगा। अब पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत है वो तो आपके सामने है, लोग उन्हें रोजाना बुरा भला कह रहे हैं। वो सारी कोशिशें करने के बावजूद, आलमी सतह के ऊपर पूरा हर तरह का कंप्रोमाइज करने के बावजूद, जो कुछ इनके पल्ले था इन्होंने अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज किया, आलमी सतह पे कंप्रोमाइज किया, पाकिस्तान के वसाइल तक बेच दिए, हर चीज गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्हें मकबूलियत नहीं मिली। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं, SIFC जैसा सफेद हाथी बनाने के बावजूद आर्मी चीफ ने दावा किया था कि वो 1 साल के अंदर मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उनका काम ही नहीं है, बंदा क्या उनसे शिकवा करे? उन्हें अलिफ बे नहीं पता मईशत की, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं मईशत को? 1 साल में उन्होंने दावा किया था ठीक कर देंगे, आज 2.5 साल होने को आ गए हैं, मईशत का मजीद बेड़ा गर्क हो गया। आप देखेंगे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, पहले तो नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जिस रफ्तार से हो रहा है, पहले तो नहीं था। पाकिस्तान में जो गुर्बत का इजाफा हो गया, जो बेरोजगारी का इजाफा हो गया, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं था। रिकॉर्ड टैक्सेस आप ले रहे हैं, महंगाई बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये सारी तबाही गुज़िश्ता चंद सालों में हुई है और इस तबाही की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अब बचने का एक ही तरीका ढूंढा हुआ है कि जो तनकीद करता है उसका मुंह बंद कर दो। हालात ठीक करने की तो कैपेसिटी है नहीं, नालायक है, नकम्मे है, मोटी खोपड़ी है, तो हालात ठीक तो कर नहीं सकते। जो हालात ठीक कर सकता है या उसकी निशानदेही कर सकता है, उसको या तो जेल में डालो या सबकी आवाजें बंद कर दो। अब एक और कहानी दोबारा से रीलॉन्च की गई। जब भी कभी
اسٹیبلشمنٹ کا برا وقت آتا ہے نا تو بہت سارے ٹاؤٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اب کہانی یہ سنائی گئی کہ عمران خان صاحب پہ جو آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اب اس سنائی ہوئی کہانی کے مطابق کہیں ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا. یہ کہانی پہلے بھی سنائی گئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ جناب 9 اور 10 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب جناب 9 اپریل کی رات کو موجود تھے اور وہاں پہ کوئی ہیلی کاپٹر اترے آرمی کے، وہ لوگ آئے جناب، انہوں نے آگے عمران خان پہ ٹارچر کر دیا. اور تب تو یہ بھی کہانیاں سنائی گئی تھی کہ عمران خان کے چہرے پہ زخم ہے تو جناب علی عمران خان صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے، تو لہٰذا عمران خان صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہ اگلے دن آ گئے تھے اور عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا تھا سائفر دکھانے کے لیے، اور سائفر ہم نہ دیکھ لیں اس کے لیے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہوئی تھی. تو اب جو کہانیاں الٹی سیدھی سنائی گئی تو شہباز گل صاحب نے پھر نکالی وہ چیزیں باہر جو اس سے پہلے وہ نہیں بتاتے تھے اور انہیں بتانی پڑ گئی. وہ گواہ ہیں، وہ اس رات وہاں پہ موجود تھے، مراد سعید بھی موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. تو شہباز گل نے پول کھول دیا کہ جناب ندیم انجم صاحب ملنے آئے تھے. یہ ملنے ہی آئے تھے، کوئی ہیلی کاپٹر آ کے نہیں اترا تھا اور کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا. میرے سامنے عمران خان صاحب گئے، بھلے چنگے گئے، اور جیسے کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان صاحب گئے ہیں، جس اعتماد کے ساتھ وہ گئے ہیں، وہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ آدمی یہ کل واپس نہیں آئے گا یا اس سے کوئی چیز چھین لی گئی ہے یا وہ تھکا ہوا. جنرل باجوہ جب اپنی سٹک حوالے کر رہے تھے عاصم منیر صاحب کے تو ایسا لگتا تھا کہ مرغی کا دورہ پڑ جائے گا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی گر جائیں گے چلتے چلتے. یہ ذرا دیکھیں نا آپ، ذرا یہ ہلکی سی ویڈیو دکھائیں ذرا. یہ دیکھیں جب جنرل باجوہ جا رہے ہیں سٹک دینے کے لیے جنرل عاصم منیر کو تو ایسا لگتا تھا کہ مرغی کا دورہ پڑ جائے گا، یہ گئے ابھی. لیکن عمران خان کو میں نے نکلتے ہوئے دیکھا وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ ایسے ایک شیر کی طرح نکلا، ایک مرد کی طرح، یعنی اس کو فکر نہیں تھی اقتدار کا، اس کو پرواہ نہیں تھا. اس کو ایک لڑنے کے لیے نئی لڑائی مل گئی تھی اور اس نے کہا جی میں یہ لڑائی لڑوں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایسے تو ایسے ہی تھی. تو یہ بات اب شہباز گل صاحب نے بتائی کہ جناب وہ آئے ضرور تھے لیکن انہوں نے سائفر کے معاملے پہ ریکویسٹ کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے چوروں کو لا کر مسلط کر دیا ہے. اب مجھے کس منہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ بہرحال مار کٹائی تو کوئی نہیں ہوئی، سارے جانتے ہیں عمران خان کو کہ عمران خان کے ساتھ وہاں مار کٹائی کریں گے اور رولا نہیں پڑے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم لوگ وہیں پہ موجود تھے. محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے. اچکزئی صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں نے ڈی چوک پر نہتے معصوم بچوں کے سروں پر گولیاں ماری. اگر یہاں کسی خارجی نے قبضہ کیا ہوتا وہ ہمارے ساتھ یہی کرتے، بچیوں کی بے عزتی کرتے، بڑوں کے کپڑے اتارتے. یہی کام آپ لوگوں نے اپنے ملک کے بچوں کے ساتھ کیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور بڑا جذباتی بیان ہے ان کا، لیکن عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے عدالت میں. اس کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر، اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور عمران خان نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ علیمہ خانم کی بجائے دوسری بہنیں سنا دیا کریں. یہ خبر پہلے بھی باہر آئی تھی، میرے عمران خان صاحب کی فیملی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا. اب فائنلی جب انہوں نے جا کے جیل کے اندر ڈسکشن کی تو یہ طے پا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب بڑی تکلیف میں تھے. انہوں نے کہا جی 2 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے، میں جیل کے اندر ہوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کے اندر کوئی وہ جرت ہی پیدا نہیں کرتا، میں جو پیغام دیتا ہوں یا بیانیہ جو دیتا ہوں اس کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، میں جو بات باہر پہنچانا چاہتا ہوں جب وہ کوئی اور نہیں کہتا تو پھر میں نے اپنی بہنوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس بیانیے کو باہر پہنچایا، اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا اپنے پیغام کے اندر وہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ وہ پیغام دیا جو باقی کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکا تو میں نے یہ پیغام اپنی بہن کو دیا کہ وہ باہر جا کر میڈیا کو دے، اور اسی وجہ سے میری بہن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ پارٹی 30 سال سے ہے، آج تک میری بہنوں کی کوئی دلچسپی پارٹی کے اندر نہیں تھی اور نہ کسی عہدے لینے اور نہ کسی فیصلے میں شریک ہونے کی انہوں نے کبھی کوشش کی. تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو میری بہنوں کے بارے میں کی گئی. یعنی بہت سارے لوگ اب کرتے ہیں نا، دیکھیں شیر افضل مروت نے، گنڈا پور نے اور کچھ اور لوگ ہیں، یہ ایکچولی گنڈا پور کی ساری پارٹی کے قریبی لوگ ہیں. پہلے گنڈا پور شیر افضل مروت سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو شیر افضل مروت اور گنڈا پور کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، بڑی قریبی تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دوستی سلامت رکھے. اب اس میں جو ہے وہ مروت صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا گنڈا پور کے نزدیک جو لوگ بھی ہیں وہ سارے اس وقت علیمہ خانم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. تو اس پہ عمران خان صاحب کو تکلیف ہوئی. ان کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان ہی چیئرمین ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے. یعنی بہنیں تو یہی کہیں گے نا کہ اس نے اتنی محنت کی، ساری زندگی ہمارے بھائی نے لگائی ہے، وہ یہاں تک لے کر آئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اب اس کو الگ تو نہیں کر سکتے. اب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ عمران خان کے بعد کون ہوگا؟ ہمارا اصل فوکس عمران خان کی رہائی ہے جو ناجائز قید میں ہے.
ہم سارا دن لگا کر اور محنت کر کے اس لیے نہیں آتے، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، بار بار گرفتار کرنے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ عمران خان ساری زندگی جیل میں رہے یا 10 سال تک جیل میں رہے. یہ باتیں ہمارے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ اگلے 10 سال عمران خان قید سے باہر نہیں نکلیں گے. عمران خان چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھول جائیں ہمارے مخالفین کہ عمران خان اگلے 10 سال قید میں رہیں گے، کیونکہ وہ ناجائز قید ہے، کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں لیکن جب وہ بند ہیں اور آئسولیشن میں ہے. اچھا، ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے بتایا کہ میں عاصم لا کے سامنے نہیں جھکوں گا. پھر ان کی فیملی نے کہا جی ہم بھی نہیں جھکیں گے. پھر علیمہ خانم نے بتایا کہ میرے اوپر بھی وارنٹس ہیں اور لیکن ہم اس سے پریشان نہیں ہیں، اگر وہ گرفتار کر بھی لیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. عمران خان نے کہا کہ یہ بھی جا کر کہہ دینا کہ ہم پوری جدوجہد کریں گے اور جو بھی ہو جائے ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے رہیں گے، وہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جلد رہائی نہ چاہیں؟ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈسٹریکشن ہے، یعنی یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا توجہ ہٹانے کی کوشش سے بچنے کے لیے علیمہ خانم نے کہا کہ جی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میری باقی بہنیں وہ باہر آ کے میڈیا سے بات چیت کیا کریں گی. پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اب انہیں مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو پیغام دے دیا گیا ہے. دیکھیں، جو کل ملا کے بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ توشہ خانہ 2 کے اندر اب فیصلہ سنایا جائے گا. حالانکہ کل کے دن میں توشہ خانہ 2 کی بریت کے حوالے سے عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں ہونا، انہیں انصاف نہیں ملنا مشکل ہے. اب اس میں فردر یہ ہوگا، کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ڈیلے کر دیا جائے گا اور پھر ایک لمبی ڈیٹ دے دی جائے گی اور اگلی ڈیٹ سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. یہ جب عمران خان صاحب کو، اور کئی مہینوں سے کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جب عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی تو بعد میں القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی، پھر عمران خان صاحب ایک اور مقدمے میں اندر ہو جائیں گے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے جیل سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پہ لے جایا جائے گا اور مکمل طور پہ آئسولیشن میں یا قید تنہائی میں عمران خان کو ڈال دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف بہت غصے میں، وہ پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب کو. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طریقے سے عمران خان سے بدلہ لیں. اور عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں کھل کر دیکھیں، کوئی بھی کبھی کسی آرمی چیف کے خلاف بول نہیں پایا پاکستان میں، کبھی بات کر ہی نہیں پایا. یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، یہ پوری فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایجنسیاں کنٹرول کرتے ہیں، تو پورے نظام کو یہ قابو کرتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی، عدالت کو بھی. تو آرمی چیف کے خلاف بولنا پاکستان کے اندر یا پاکستان جیسے ملک کے اندر ناممکن ہوتا ہے. اب عمران خان نے یہ کام کیا ہے تو آرمی چیف کو غصہ تو آئے گا اور وہ بدلہ بھی لیں گے، اور وہ بدلہ آپ کو بار بار دکھائی بھی دیتا ہے. بہرحال یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے آئسولیٹ کر دیا جائے گا. باقی جو عمران خان صاحب کا ڈیٹیل پیغام ہے وہ ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے جاری کیا جائے گا. جب وہ پیغام آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین، ناانصافی کی پاکستان میں مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. اب تو جو پاکستان تحریک انصاف کے سخت مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یعنی اس لیول سے آگے تو معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا. جن ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر سزائیں اداروں کو ملنی چاہیے تھی کہ یہ کیا ثبوت اور گواہ آپ لے کر آئے ہیں، ایسے بھونڈے مقدمات آپ نے بنائے ہیں. جن پہ جرمانے حکومت کو ہونے چاہیے تھے ان کے اوپر معصوموں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ایک ایک لمحے کی سزا کا حساب دینا پڑے گا. یہ جو لوگ آج خدا بنے ہوئے یا فرعون بنے ہوئے نا، جو اٹھا کے انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جبری طور پہ لاپتہ کر دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو آخرت بھول گئی ہے. انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ ہونے والے ایک ایک جبر کا انہیں حساب دینا پڑے گا. جب ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گی اور زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی تو پھر یہ کیا کریں گے رب کے حضور. تو ان کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس کا حساب تو انہیں دینا پڑے گا، یہاں بھی دینا پڑے گا، آگے جا کر بھی دینا پڑے گا. بہرحال یہ ثبوت تو بہت ہی فارغ نوعیت کے تھے، لیکن یاسمین راشد جیسی خاتون کو، جنہوں نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے برے حالات میں نواز شریف کو اسپتال پہنچایا، پوری فیملی کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور نواز شریف انہی کے دور میں پاکستان سے نکل کر باہر چلا گیا جھوٹے اپنے میڈیکلز بنا کے. اور اس خاتون کے ساتھ ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتون نواز شریف کو الیکشن ہروا چکی جیل میں بیٹھ کے، اس نے نواز شریف کو شکست دی جیل میں بیٹھ کے، اور وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، لیکن بہادری کی مثال قائم کر دی ان لوگوں نے. عمران خان کے ساتھیوں نے بہادری کی واقعی مثالیں قائم کر دی ہیں اور عوام نے بھی بہادری کی مثالیں قائم کر دی ہیں، ریزیلینس کی مثالیں قائم کر دی ہیں. ورنہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے، اس کے پلے ہی ککھ نہیں بچتا. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. لیڈرشپ میں لوگ بہت سارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ قصوروار ہیں،
بھئی جب ریاست کا ڈنڈا چلتا ہے یا غیر قانونی غیر آئینی کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، جب بندوق سے بات کی جاتی ہے زبان کی بجائے، تو سارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ کوئی جنگجو تھوڑی ہیں جو میدان جنگ سے اٹھ کر آئے ہوئے اور یہاں پہ جنگ لڑیں گے۔ یہ ٹی ٹی پی تھوڑی ہے یا کوئی اور اس طرح کی تحریک تھوڑی ہے، یہ تو سیاسی لوگ ہیں۔ یہ سیاست سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ بندوق سے مارتے ہیں، جب آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں، تو یہ آپ کو اس کے مقابلے میں بندوق یا ڈنڈا ان کے پاس نہیں ہے۔